हेलो एंड पखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र से गुज़री। ख़ैर काम तो करते रहते हैं इस तरह की इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी सामने आ रही है कि कुछ दिनों से जो कश्मीर जिहाद के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, उन्होंने शायद वो चीज़ तो छोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद एक सोसाइटी का वो एक हिस्सा है और वो रहते हैं। तो उनकी एक जिसे कहते हैं कि एक सिलसिला जारी है, और वो ये है कि पुरस्रार तरीके से, ये बड़े मिस्टीरियस तरीके से उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। कौन इस चीज़ के पीछे है और कैसे इसके पीछे है, आपको थोड़ी-सी इसका जिसे कहते हैं कि बैकग्राउंड भी बताऊँगा, और अभी के जो वाक़यात 2 हुए हैं ग़ालिबन 1 हफ़्ता 10 दिनों में, एक कराची में, एक और एक रावलपिंडी में। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही है। ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने क्लेम की कराची वाले की सिंधु देश ने, लेकिन सिंधु देश ने क्यों की? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस हवाले से, और क्या वाक़ई इंडिया उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है, जिनको पता है या उनके इदारों को पता है कि ये लोग 1990 में, 2000 में या बाद में इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं इंडियन कश्मीर में। तो और कहाँ तक ये पॉसिबिलिटीज़ है और कहाँ तक ये चीज़ें इससे पहले नज़र आई हैं। तो इस हवाले से ख़ैर बात करेंगे और डिटेल में बिल्कुल जाएँगे, आपको बताएँगे कि कहाँ, कब, क्या और कैसे हुआ। इस हवाले से आपसे बातें शेयर करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करूँगा। लेकिन उसके डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूँ इन 2022 की, लास्ट ईयर की, और इस साल के वाक़यात की, तो 3 बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक 26 ऑफ फरवरी को, यानी 2 दिन पहले वाक़या होता है जी। इलाका है गुलिस्तान-ए जौहर, बड़ा पोश इलाका है कराची का। वहाँ पे 55 ईयर ओल्ड खालिद रज़ा को निशाना बनाया जाता है। लोग हैं जी, बाइक पे आते हैं, नामालूम मोटरसाइकिल सवार। उससे पहले, यानी उससे लास्ट वीक में 20th ऑफ फरवरी को जगह है जी रावलपिंडी, इस्लामाबाद के साथ वाक़या शहर ट्विन सिटी। और जो जिसे कहते हैं निशाना बनने वाले हैं जी, 60 ईयर ओल्ड बशीर अहमद। लोग हैं जी, बाइक पे आते हैं और नामालूम है। इससे पहले लास्ट ईयर, यानी मार्च 2022 में वारदात होती है जी। जगह है कराची, यूनिवर्सिटी है कराची, इलाका है जी अख्तर कॉलोनी। और जो निशाना बनने वाले हैं जी मिस्त्री जायद इब्राहिम, और करने वाले कौन है? नामालूम मोटरसाइकिल सवार। अच्छा, इन तीनों अगर इंसिडेंट्स की बात की जाए, तो एक चीज़ इसमें बड़ी तीनों में कॉमन है, यानी एक ही तरीके से इनको निशाना बनाया गया। हाँ, 2 कराची और 1 जो इंसिडेंट है वो रावलपिंडी में हुआ। और तीनों लोग कौन थे, क्या थे, इसके हवाले से अभी आपके साथ मैं ये डिटेल शेयर करूँगा। जी, खालिद रज़ा, बशीर अहमद और मिस्त्री ज़ाहिद, तीनों का जो ताल्लुक रहा है जिहादी तंज़ीमों से रहा है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इंडियन कश्मीर के अंदर। अच्छा, अब तक इनके जो लोग हैं जिन्होंने इनको निशाना बनाया है, वो नामालूम है, लेकिन इनकी तंज़ीमें और इनकी जो करीबी रफ़क़ा हैं, यानी इनके लोग हैं, वो इशारों में ये बात बता रहे हैं, और ये इल्ज़ाम वो इंडिया के सर पे लगा रहे हैं। ख़ैर, एनीवे आगे चलते हैं। क्या वाक़ई इंडिया पाकिस्तान में जिहादी तंज़ीमों के अराकीन के खिलाफ खुफ़िया मुहिम जो है वो शुरू कर चुके हैं? एक ऑपरेशन टाइप की चीज़ वो शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान में। तो इस हवाले से बात करेंगे जी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम हमलावरों ने एक 55 साला साबिक कश्मीरी जिहादी कमांडर सैयद खालिद रज़ा को 26 फरवरी बरोज़ इतवार
گھر کے دہلیز پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اچھا، سید خالد رضا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین افواج کے خلاف 1990 میں البدر مجاہدین نامی تنظیم کے سرکردہ رہنما رہے تھے، مگر 9/11 کے بعد بیشتر کشمیری جہادی تنظیموں پر ریاستی پابندیوں کے بعد وہ عسکریت پسندی کی زندگی سے کنارہ کش ہو کر تعلیمی شعبوں سے وابستہ ہوئے۔ سید خالد رضا کے قتل کی ذمہ داری ریاست مخالف قوم پرست اور علیحدگی پسند مسلح تنظیم سندھو دیش یعنی سندھ دیش آرمی نے قبول کی، مگر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ دراصل سید خالد رضا کا قتل ماضی میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے جہادی کمانڈروں کی پراسرار ہلاکتوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو گزشتہ کچھ عرصے سے جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں یہ دوسرا اور گزشتہ ایک سال میں ایسا پانچواں واقعہ ہے جس میں اہم کشمیری جہادی تنظیموں کے موجودہ اور سابق سرکردہ کمانڈروں کو نامعلوم حملہ اوروں نے حتمی نشانہ یعنی ٹارگٹ کیا، جس میں سید خالد رضا سمیت 3 اہم کمانڈر مارے جا چکے ہیں۔ اچھا، کراچی کے جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں نعیم الرحمان صاحب ابھی میئر بننے کی سیٹ پہ بھی آنے والے ہیں، وہ اپنے خیر سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کا تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے تھا، یعنی اس سے تھا جے آئی جماعت اسلامی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس سے ان کا تعلق رہا ہے۔ سینئر صحافی ہیں فیض اللہ خان صاحب ڈان کے ساتھ منسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سید خالد رضا کا تعلق کراچی میں آباد بہاری برادری سے تھا جو 1990 کے اوائل میں افغانستان میں البدر تنظیم کی ٹریننگ کیمپوں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین افواج کے خلاف لڑائی میں شریک رہے، مگر 1993 میں پاکستان واپسی کے بعد ان کو پشاور میں اس تنظیم کا مسؤول مقرر کیا گیا، انہیں انچارج۔ البدر مجاہدین جماعت اسلامی کی ایک ذیلی عسکری ونگ رہ چکی اور اس کی جو دہائی کے اوائل سے افغانستان اور پھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عمل رہی، تاہم بعض اندرونی اختلافات کی وجہ سے البدر مجاہدین 90 کی دہائی یعنی 1990 کے اواخر میں جماعت اسلامی سے الگ ہوئی۔ اس وقت جماعت اسلامی سید صلاح الدین کی زیر قیادت حزب المجاہدین کی حمایت کر رہی تھی اور جماعت کی خواہش تھی کہ البدر بھی حزب المجاہدین میں ضم ہو جائے۔ فیض اللہ خان کے مطابق 1990 کی دہائی کے اواخر میں جب سید خالد رضا کو کراچی ڈویژن کے لیے البدر کا سربراہ مقرر کیا گیا تو وہ پورے صوبے میں تنظیم کے سب سے با اثر رہنما تھے۔ 9/11 کے بعد جب سابق فوجی سربراہ پرویز مشرف کی جانب سے پاکستان میں جہادی تنظیموں پر پابندی لگی تو ان تنظیموں کے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا، اس میں سید خالد رضا بھی شامل ہے، اور چند برس وہ قید کے بعد بتدریج عسکریت پسندی سے الگ ہو کر جو شعبہ تعلیم ہے یعنی ایجوکیشن کی فیلڈ میں آئے۔ اچھا جی، بشیر احمد جی ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے۔ سید خالد رضا سے قبل 20 فروری کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے متصل لاولپنڈی شہر میں کشمیری کمانڈر بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم کو نماز مغرب کے بعد گھر جاتے ہوئے نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے پستول سے نشانہ بنا کر ان کو ہلاک کیا اور فرار ہو گئے۔ صحافی جلال الدین مغل کی رپورٹ کے مطابق 60 سالہ بشیر احمد کا تعلق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع سری نگر کے علاقہ کپواڑہ سے تھا اور وہ 1980 کی دہائی کے اواخر سے سب سے بڑی کشمیری جہادی تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ تھے۔ اچھا، یہ تو مطلب مختلف جو واقعات ہیں، پھر آتے ہیں جی لاسٹ ایئر مارچ میں اختر کالونی جہادی تنظیم جیش محمد کے رکن مستری زاہد ابراہیم کا قتل ہوا تھا۔ 2 مسلح موٹر سائیکل سواروں نے ان کو فرنیچر سٹور میں پستول سے ہتھپی کارروائی میں نشانہ بنایا تھا۔ مستری زاہد ابراہیم کون تھے جی؟ دسمبر 1999 میں نیپال سے ایک انڈین مسافر ہوائی جہاز کی ہائی جیکنگ میں ملوث تھے جو کابل لے جایا گیا تھا۔ ہائی جیکر نے انڈین جیلوں میں برسوں سے قید جیش محمد کے بانی سربراہ مولانا مسعود اظہر کو دیگر 2 اہم کمانڈروں مشتاق زرگر اور عمر سعید شیخ سمیت رہا کروا لیا تھا۔ اچھا، مستری زاہد کا قتل کیسے ہوا اور کس نے کیا اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاہم اس سے قبل ایک اور جہادی تنظیم کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوئی تو پاکستان نے انڈیا پر الزام لگایا تھا۔
جون 2021 میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک کار بم دھماکہ ہوتا ہے، جس میں جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں وہ تو بچ گئے تھے لیکن 4 لوگوں کی زندگیاں گئیں، اور اس کے اوپر انارہ بانی کر نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ڈال دی تھی۔ اچھا، آ، ایک سینئر صحافی ماجد نظامی صاحب کے مطابق پاکستان میں کشمیری جہادی تنظیموں کے خلاف انڈیا کی مبینہ کارروائیوں کا منظر عام پر آنے والا پہلا واقعہ 2013 میں حافظ سعید کے قریبی ساتھی خالد بشیر کا لاہور سے اغوا اور پرتشدد موت تھی، جس کی لاش 2 روز بعد لاہور سے ملحقہ ضلع شیخوپورہ سے برآمد ہوئی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جی حافظ سعید جو ہے ان کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے، اور کوشش کی گئی کہ ان کے حوالے سے، ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی معلومات حاصل کی جائے، لیکن انہوں نے شاید وہ دی یا نہیں دی، لیکن ان کو قتل کیا گیا۔ اچھا، اگر ایسے بھی کچھ واقعات ہوئے جو منظر عام پر نہیں آئے، اور جس میں سے ایک واقعہ سید صلاح الدین جو ہے آ، وہ بھی ایک بڑے امپورٹنٹ، ایک بڑے اہم جو کشمیری جہادی تنظیمیں ہیں اس کے ایک کمانڈر ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی کوشش کی گئی اور ان کو نشانہ بنانے کی جو پاکستان سائڈ کا کشمیر ہے وہاں پر ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس حملے کو پہلے سے ہی ناکام بنایا گیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن وہ حملے شاید میڈیا میں اسی لیے نہیں آئے کہ وہ ناکام ہوئے۔ لیکن ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ انڈیا نے اس چیز کا آغاز کیا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ شاید سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں دوبارہ سے اس چیز کو ہوا نہ دے دے جس کو انہوں نے کافی ایک لمبے عرصے کی کارروائیاں کر کے شاید 20 25 یا 30 سال سے اپنی فورسز کو وہاں ڈپلوائے کرا کر اور اس کو کنٹرول کیا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے یہ مختلف لوگ، یہ میں اس کے اوپر میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں یا کلیم کر رہا ہوں یہ چیزیں، لیکن جو مختلف لوگ لاہور میں، کراچی میں اسپیسیفکلی اس چیز کو کور کر رہے ہیں، تو یہ شاید ان کو کوئی کلوز ملے ہوں گے، اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، اگر اس ایجنسیز کو یہ پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو پھر ایجنسیوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی یہ تو مجھے پتا ہے کہ انڈیا سے کوئی نہیں آتا ڈائریکٹلی، لیکن اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے، اسپیشلی یہ خبر آتی ہے کہ جی جو خلیجی ممالک ہیں، یعنی گلف اسٹیٹس ہیں، اس کے ذریعے یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہے، وہاں سے ہینڈل کیا جاتا ہے معاملات کو، اور پھر یہاں پہ مختلف لوگ ہیں، کیونکہ ایک تو یہاں پہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ویپنز آرام سے مل سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو چاہیے تو آپ پیسے دیتے ہیں، اور وہ چیز آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ کو AK-47 چاہیے یا کوئی اور گن چاہیے، تو وہ انفارچونیٹلی، میں یہ کہوں گا انفارچونیٹلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی ایک خطرناک چیز ہے، لیکن اس کے اوپر گن کنٹرول ہمارا سسٹم اس طرح کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لائسنس ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو یہ کام کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کو لائسنس اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لائسنس تو وہ آدمی لیتا ہوگا، میرے جیسا آدمی لیتا ہوگا کہ وہ کہیں یار میں نے اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی میرے پاس اس کا لائسنس ہونا ضروری ہے، اور بالکل ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جو لوگ دوسرے کاموں میں ملوث ہے یا دوسرے کام کرتے ہیں، تو بھائی وہ ان کو لائسنس سے کیا لینا دینا، اور ان کو باقی تیسرے چیزوں سے کیا لینا دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ویپنس کی اویلیبلٹی، دا سیکنڈ تھنگ از ایک انسرجنسی والی صورتحال ہے۔ BLA operating in Balochistan and in Karachi. TTP is operating in Khyber Pakhtunkhwa and in Karachi and rest of Pakistan، میں یہ کہوں گا، لیکن یہ 2 جگہ ایسی، کوئٹہ، کراچی اینڈ خیبر پختونخوا، جہاں پہ ان کی پریزنس کافی زیادہ ہے، اسٹرانگ ہولڈ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جی سندھو دیش ہے، اور چھوٹی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں۔ تو اگر جو اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا، تو میرے خیال میں
میں وہ بریگیڈیئر اسحاق صاحب کو کافی سارے انٹرویوز ان کے ساتھ کر چکا ہوں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی اسپائی ایجنسی کا کام یہی ہے، وہ بیٹھتی نہیں ہے، وہ آئی ایس آئی ہو، وہ را ہو، وہ موساد ہو، وہ سی آئی اے ہو، وہ این ڈی ایس ہو یا کوئی بھی ہو، ان کا کام یہی ہے یہ ساری چیزیں آپریٹ کرنا. لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا، اس کو نیوٹرلائز کرنا، اس کو روکنا. یہ آپ کی جو کنٹری کی ایجنسیز ہوتی ہے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اویلیبلٹی ایزی ہے. اگر اس طرح کی کوئی کارروائیاں کی جاتی ہے اور ابھی جو اکنامک کرائسس چل رہی ہیں تو اس میں یہ کام اور بھی آسان ہو گیا. کیسے آسان ہو گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایک ینگ آدمی وہ بے روزگار ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسی چیزوں میں وہ بڑا ایزیلی چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک مطلب یہ میں مختلف پوائنٹس اور مختلف چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک وجہ ہے. پھر ایجوکیشن ایک بہت میٹر کرتے. ایک اچھا ایجوکیشن وہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو یہ چیزیں پھر ایزیلی ہو جاتی کیونکہ اپنے مائنڈ سے تو سوچنا نہیں ہے. اور جب آپ وہی والی بات ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے. بڑی خطرناک چیز ہے. سعادت حسن منٹو صاحب نے اس کے اوپر بہت لکھا اور بہت سارے اور جو رائٹرز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے نا اس کو روکنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ کم ہوتی ہے، باقی چیزیں، ایک جسٹس سسٹم اچھا ہوتا ہے اور ایک پراپر ایجوکیشن مل رہی ہے لوگوں کو، ایک باقی چیزیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں، تو اس طرح آپ ان کو لے کے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم نے کبھی نہیں سنا، آپ مجھے بتایا نا کہ ہم نے کبھی کہا کہ یار کوئی اسرائیل کا کوئی بندہ ہے اور وہ اس کو کسی نے کہا کہ یار تم یہ کر لو، یہ کسی کے لیے کرے گا. بھائی کیوں کرے گا؟ اتنی ساری مطلب ان کے پاس پیسہ ہے، پتہ نہیں ہزاروں ڈالر ان کی پر کیپٹا انکم ہے. اسی طرح پھر یورپین کنٹریز کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، کبھی سنا ہے؟ ان کو بھائی ٹائم ہی نہیں ہے اس طرح کی چونچلوں میں جانے کی. ایک بڑی خوشحال زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں، وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے کام پہ دھیان دیتے ہیں، اپنی ایجوکیشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان چیزوں میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں. خالی ان دا سینس ایجوکیشن. قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی جو کل ہوتا رہا ہے بلوچ اور پشتون سٹوڈنٹس کے بیچ میں اور باقی لوگ، مطلب افسوسناک. پنجاب یونیورسٹی کا یہی حال ہے، یونیورسٹی آف کراچی کا یہی حال ہے، گومل یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی. یعنی افسوس کے ساتھ جس کا نام لو، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ تعلیمی، بہت بڑے ادارے ہیں، بڑے اچھے لوگ انہوں نے پیدا کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سیکٹیرین بیس اوپر آپ کی چل رہی ہے، نسلی بنیادوں پر یہ چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں گلگتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں کشمیر ہوں. ایک سکیٹرڈ سوسائٹی ہے جو میرے خیال میں پھر اس طرح کی چیزوں کے لیے کام ہو جاتا ہے آسان. اب یہ والی چیزیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا کیا کر لے گا، لیکن وہ اپنے کام بڑے صاف ستھرے طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے. یہ میں نے کیونکہ ایک رپورٹ پڑھی ہے، یہ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ میں یا تو انڈیا والوں سے میری کوئی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے خبر دے دی تھی یا کسی اور سے، کیونکہ ایک رپورٹ آئی تھی تو اس کے حوالے سے میں نے اس میں سے کچھ پوائنٹس مجھے بہتر ملے تو میں نے اٹھایا. اور سیکنڈلی جب میں نے بھی ایک ہفتے ڈیڑھ میں یہ دو واقعات ہوئے تو میں نے اس کو ویسے ہی خریدنے کی کوشش بھی کی. تو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے ملک کے لیے وہ لوگ کرتے ہوں گے. بھائی میں نے کہا نا کہ وہ بریگیڈیئر اسحاق صاحب کافی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے، ہمارے اداروں کا یا کسی کے ملک کے بھی اداروں کا یہ کام ہوتا ہے. تو جب ان کو لگتا ہے کہ یار ان کو بجائے اس کے کہ یہ کشمیر پہنچے، اس سے پہلے ان کا کام تمام کیا جائے. خیر اینی وے اس کے حوالے سے پھر ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، اس کے حوالے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جب پتہ چلے گا تو آپ کو بھی بتائیں گے اور خود بھی اس سے باخبر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.